हेलो एंड वेलकम अगेन टू अनदर वीलॉग अनदर पॉडकास्ट, जो भी आप इसको कहना चाहें। हमारे साथ आज एक और मुख्तलिफ किस्म के गेस्ट मौजूद हैं जो मुख्तलिफ टॉपिक्स पे अपना अबूर रखते हैं। इनका नाम है अब्दुर्रहमान सुदेश साहब। तो इनसे आज हम बड़ी मुख्तलिफ किस्म की बात करना चाहेंगे, उस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जिसको हमने पहले अभी तक डिस्कस नहीं कर सका। मैं जिसको डिस्कस करना चाहता हूँ हमेशा से, उसको आजकल मैं डिस्कस नहीं कर पा रहा, क्योंकि आजकल जिस नौयत की खबरें आ रही थी उनको डिस्कस करना। और मेरे और किस्म के गेस्ट साथ मौजूद थे। काज़मी साहब से आप मिले, मियां अदनान साहब मेरे को होस्ट हैं, उनसे मिले, दूसरे शाहजी असलान शाह से आपकी मुलाकात हुई। तो आज एक नई शख्सियत जनाब अब्दुर्रहमान सुदेश साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुर्रहमान अस सुदेश साहब, आपके इस नाम का क्या मतलब है और इसकी क्या खासियत है, इसको क्यों रखा गया ये नाम? सबसे पहले तो मैं इस बारे में हमेशा से क्यूरियस था। थोड़ा सा लाइट नॉर्मल, इसको जरा सा रिलैक्स होके कैजुअल होके इसमें चले जाए। ज़ाहिर है ज़रूरी है। अच्छा, अब्दुर्रहमान अस-सुदैस जो है वो इमाम काबा का नाम है, तो इमाम काबा के नाम की मुशाबहत की वजह से ये नाम रखा गया है। मोहम्मद अब्दुर्रहमान अस-सुदैस, मेरे अम्मी अब्बू ने नाम रखा। वैसे सुदैस का मतलब होता है सिक्स, तो अगर इसे अंग्रेजी में कहा जाए तो होगा अब्दुर्रहमान द सिक्स्थ। द अब्दुर्रहमान द सिक्स्थ, जॉर्ज द फिफ्थ के बाद, लुई द फिफ्थ के बाद आप द अब्दुर्रहमान द सिक्स्थ आए। खैर, इनका नाम हमारा आज का टॉपिक नहीं है। टॉपिक हमारा कुछ और है, वो है हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या मसाइल हैं और एजुकेशन सिस्टम किस किस तरह लोगों का फ्यूचर बनाने के बजाय उसको तबाह कर रहा है। तो आपके नज़दीक सबसे बड़ा मसला क्या आ रहा है? हमारा एजुकेशन सिस्टम फोकस्ड क्यों नहीं हो पा रहा? ये आपने अच्छा किया कि इसको बिल्कुल स्पेसिफाई करके मुझे पर्टिकुलर चीज़ें बात करने का कहा है। तो पर्टिकुलर जो मसला है वो मेरे ख्याल में बुनियादी मसला है, और वो स्कूल्स का मसला है। स्कूल्स असल में वो इदारे हैं जहाँ पर अपने हमारे वालिदैन हमें भेजते हैं इस वजह से कि हमारे बच्चा बड़े होकर ये बनेगा, और वो जो बड़े होकर बनने वाला सारा मामला है ना वो शुरू होता है स्कूल से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्कूल्स कुछ भी डिलीवर नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से बच्चा जब कॉलेज में जाता है तो भी उसका कुछ नहीं बनता, यूनिवर्सिटी में जाता है तब भी कुछ नहीं बनता, डिग्री हो जाती है तब भी कुछ नहीं बनता, क्योंकि स्कूल स्पेसिफाई करें आप। गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, सबको एक ही फहरिस्त में रख रहे हैं। एलीट स्कूल, स्मॉलर स्कूल्स, जो एक घर के अंदर स्कूल है और एक बड़े प्लेग्राउंड वाला स्कूल, वो भी एक ही जगह पे, और मिलिट्री स्कूल और नॉन मिलिट्री स्कूल भी। वो कहते हैं कि बड़ों से तुम्हारी बन ही नहीं सकती, तो एलीट क्लास तो जाहिर है कि वो सारी की सारी प्रिविलेजेस उससे मिल जाती हैं, लेकिन एलीट क्लास की तादाद बहुत ही कम होती है। बाकी जितने स्कूल्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर के हों, पब्लिक सेक्टर के हों, वो सारे के सारे एक ही कैटेगरी में फॉल करते हैं मेरे ख्याल के मुताबिक, क्योंकि उन सब के पास यही सारे मसाइल हैं। एलीट क्लास के पास उनका पैसा होने की वजह से बहुत सारे मसाइल का हल मौजूद है, जबकि हमारे पास उनका पैसा नहीं है। अच्छा, एजुकेशन कमोडिटी है बेसिकली। एजुकेशन कमोडिटी बन चुकी है, और ये कमोडिटी बनने का हमें सबसे बड़ा नुकसान आज के दौर में यही हो रहा है कि एजुकेशन कमोडिटी बनी और हम मसाइल का शिकार हो गए, और वो फोकस रही नहीं। मतलब स्कूल्स के स्ट्रक्चर में मसला है, निज़ाम तालीम में मसला है, निसाब में मसला है। स्पेसिफिक ज़रा सा, क्योंकि आप इस बारे में आप रिसर्च कर रहे हैं, आप इस पर काम भी कर रहे हैं। किसी चीज़ को वाज़ेह करके नहीं कहा जा सकता कि किस में मसला। असल में मसाइलिस्तान है पाकिस्तान के अंदर ना, तो अब मसाइलिस्तान में आप एक मसले को ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा है और ये बहुत ही कम है। ये बहुत सारे मसाइल हैं। निसाब में मसला है, बिल्कुल है। स्ट्रक्चर में मसला है। जो खान साहब कहते हैं कि यकसा निसाब तालीम, तो मतलब वो ठीक कह रहे हैं। यकसा निसाब तालीम की बात शुक्र है खान साहब ने अब करना शुरू कर दी है। ये बात तो बहुत ही पहले से कही जा रही है। कई जलसों में बातें, पता नहीं कितने सारे लोग अब से पहले भी कर चुके हैं। अच्छी लगती हैं जलसे में बातें, लेकिन प्रैक्टिकली यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा। सही। तो प्रैक्टिकलिटी का मसला है, बातें बहुत हो रही हैं, प्रैक्टिकलिटी में कुछ नहीं हो पा रहा। पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन का मसला आपके नज़दीक प्राइवेटाइजेशन किस हद तक है? प्राइवेटाइजेशन और नेशनलाइजेशन के अंदर भी हम लोग हमेशा ही फंसे रहे, इसको प्राइवेटाइज कर दो, उसको नेशनलाइज कर दो। क्या प्राइवेट जो एजुकेशन सिस्टम है, आपको नहीं लगता कि ये जो इन्होंने तालीम ओन कर ली और तालीम को बिजनेस बना लिया, तो ये बहुत बड़ा मसला बन गया? देखें, तालीम से हम चाहते क्या हैं? सबसे पहले तो अहम बात यह है, तालीम से हम चाहते हैं अपनी नस्ल की तरबियत, ताकि वो नस्ल जो है आगे कहीं जाके इस्तेमाल हो सके माशरे की बेहतरी के लिए। अब ये नस्ल जो है बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल तो हो रही है, यानी बच्चों पे बच्चा, बच्चे पे बच्चा, हर घर में 7-8 बच्चे और 6 बच्चे, 4 बच्चे मौजूद हैं, लेकिन बढ़ोतरी के अलावा कोई काम नहीं हो रहा। सही। तो हमें करनी थी बढ़तरी की तरफ, ये इसको लेके जाना था। तो आप प्राइवेट रखें, नेशनलाइज रखें, कम से कम ओन करें अपने इदारे को। आप सरकारी टीचर हैं या प्राइवेट टीचर हैं, जब तक आप ओन नहीं करेंगे, आप प्रिंसिपल हैं, आप ओन नहीं कर रहे, तो आप उस बच्चे का, उस पूरी नस्ल का नुकसान कर रहे हैं जिसका शिकार हम पाकिस्तानी। तो डिबेट मेरा ख्याल है प्राइवेट या नेशनलाइज वाली हो सकती है, लेकिन वो डिबेट इस लेवल पे बाहर ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमारे पास बुनियादी ज़रूरत की चीज़ मुयस्सर है। एजुकेशनल हमें इमरजेंसी चाहिए।
بالکل بالکل ایجوکیشنل ایمرجنسی کی ضرورت ہے. مساق تعلیم ہونا چاہیے میرا خیال ہے. مساق جمہوریت سے مساق بہت سارے اصل میں بہت ساری میثاقوں کی ضرورت ہے کیونکہ ہم اتنے پولرائز لوگ ہیں. بیساکھیوں سے نکل کے میثاق کی بالکل بیساکھیوں سے نکل کے میثاقیوں کی ضرورت ہے. میثاقیوں کی ضرورت ہے اور کسی ساقی کی ضرورت ہے جو یہ ہمارا میثاق کرا سکے. ساقی پھر کون سا ساقی آپ کو دیکھیں جو یار آپ سائفر منگوا رہے ہیں آپ تعلیم کے لیے بھی سائفر منگوانا چاہتے ہیں. دیکھیں جو ساقی ہے وہ ساقی نامہ لکھے گا تبھی باقی سارے جو ہے نا وہ پھر بندوبست کریں گے میک اور جام اور جم کا. تو ظاہر ہے یہ تو ایک میں بینگ تعلیم بالکل ظاہر ہے آپ کچھ اس اور کو نہیں لے سکتے, ایلیگیشن نہیں آپ لگا سکتے. بالکل ایسے ہی ہے. تو عبد الرحمن the sixth کے نام کے ساتھ ساتھ آپ شاعرانہ مزاج بھی رکھتے ہیں. خیر پاکستان میں ایک نیا ٹرینڈ ہے آج کل جو کہ بڑا سیریس اور بڑا خوشائن ٹرینڈ ہے اور وہ ہے اسٹارٹ اپ کا ٹرینڈ. آپ خود بھی ایک اسٹارٹ اپ کے سی ای او ہیں اور وہ اسٹارٹ اپ ریلیٹڈ ہے ایجوکیشن سے. اس اسٹارٹ اپ کا نام تو ہم لوگوں نے کل کی ویڈیو میں بھی لیا بزم, کیونکہ ہم کاظمی صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اب بزم کا کیونکہ مین پرپس, کیونکہ کل ٹاپک اور تھا, ہم کاظمی صاحب کو ذرا اور ان کی ذرا کاظمی فقہ کے لحاظ سے ڈسکس کر رہے تھے. آپ کے ساتھ ہم بزم کو مین ڈسکس کرنا چاہیں گے کہ بزم بیسیکلی ہے کیا اور یہ تعلیمی نظام کو کس طرح ریولیوشنائز کرنے کی ایک چھوٹی سی کاوش ہے یا ہوا کا جھمکا یا کچھ بھی ہے. تو بزم کیا ہے؟ دیکھیں بزم اصل میں ہٹ کرتا ہے ان ایشوز کو اور ان کے سولوشن کی بات کرتا ہے جو ایشوز ابھی تک ہم ڈسکس کر رہے تھے. وہ ایشوز یہ ہیں کہ کوئی بھی اسکول ادھر یو آر پرائیویٹ اسکول اور پبلک سیکٹر اسکول, آپ کو ایک چیز کرنی ہے مارکیٹ, جس کی وجہ سے آپ کے جو کلائنٹس ہیں یعنی پیرنٹس وہ اپنے بچوں کو وہاں ایڈمٹ کروائیں گے. اب پیرنٹس کے پاس جو اٹریکشن ہے وہ صرف یہ ہے کہ نمبر ملیں گے 1100 میں سے 1098 1096 حق لال کے نمبر لے کے ہم نے 902 نمبر سے حق لال یہ تو حرام کے نمبر والے ہوتے ہیں. اور اتنے بچے اتنے لائک فائک بچے ہیں لیکن مسئلہ وہیں پہ کھڑا ہے, بڑھوتری ہو رہی ہے بس بڑھتی نہیں آ رہی. اسی طرح میں نے اس طرح کے ان اسکولوں سے بچے کو دیکھا, اس کے 1098 نمبر تھے یا 99, اس نے یہ لکھا ہوا ہے یہ بڑی یہ, اب چھوٹی یہ اور بڑی یہ ملا کے یہ لکھنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہمارا ملک ہے والا, یہ اس نے یہ بڑی یہ لکھا ہوا ہے, اس کو یہ حالات چل رہے ہیں. تو 1098 نمبر تو آ رہے ہیں. اصل میں ظاہر ہے کہ یہ دعویٰ تو ہے ہی نہیں نا مارکیٹنگ کے اندر بھی کہ آپ کو نمبروں کے علاوہ کچھ ملے گا. تو ہم اسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مسئلے سارے اسکول حل بھی نہیں کر سکتے, تو ہم ایک سروسز کمپنی ہے جو یہ سروس پرووائڈ کری ہیں سارے کے سارے اسکولس کو کہ ہم آپ کے بچوں کی اپلفٹنگ میں کام کریں گے, جس کی وجہ سے آپ کے اسکولس کو یہ معاونت بھی ملے گی کہ آپ اپنی ریچ کے لیے, اپنی مارکیٹنگ کے لیے, اپنی نیٹ ورکنگ کے لیے ان ساری چیزوں کو یوز کر سکیں گے. کیونکہ کب تک ان نمبروں والے بھاشن لگائیں گے یار. یہ ابھی آپ لاہور میں کسی بھی گلی میں چلے جائیں, چنگی امر سدو سے لے کر شادرے تصویریں لگی, ایگزیکٹلی چنگی امر سدو سے لے کر شادرے تک آپ کسی بھی گلی میں جا کے دیکھیں ہر ایک کے اوپر بینر لگے ہیں اور ہر بینر میں فلاں اسکول فلاں اکیڈمی کا نمبر درج ہے. یار یہ مارکیٹنگ ٹرینڈ پرانا ہو گیا نمبرز والا, اب نمبرز نہیں چلیں گے. نمبرز پتہ ہے لوگوں کو, اتنا نمبر لینے کے بعد آگے آ کے آپ کو ایم ڈی کیٹ یا ای کیٹ دینا پڑے گا. آپ ای کیٹ پاس کر کے انجینئر لگ جائیں پھر بے روزگار ہیں, آپ پھر بے روزگار رہیں گے, پھر آپ مانگتے رہیں گے, پھر آپ کو انجینئر برگر شاپ بنا لیں گے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ جلیبی شاپ, ایگزیکٹلی جلیبیاں بیچ رہے ٹیڑے انجینئر. تو اسی لیول پر اگر ویلیو ایڈیشن ہوگی, زیادہ چیزیں سیکھ سکیں گے, تو ان زیادہ چیزوں کو جب آپ سیکھ سکیں گے تو آپ یہ زیادہ مارکیٹ کر سکتے ہیں بطور اسکول بھی. اور ان بچوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس لیول پر یہ ریشنلٹی کو اپلائی کریں, یہ چیزوں کو سمجھیں سیکھیں. یعنی تو بزم بیسیکلی سروسز کیا دے رہا ہے بچوں کو, وہ کیا سکھا کے آ رہا ہے؟ ہم بچوں کو بنیادی طور پہ تو سکھا رہے ہیں ڈیبیٹس, اور ڈیبیٹس کے ساتھ ساتھ ہم ان بچوں کو ان ڈیبیٹ سے متعلق جو چیزیں ہیں یعنی کہ ریشنلٹی ہے, کریٹیکل تھنکنگ ہے, ان ساری چیزوں پر ہم انہیں لے کے آ رہے ہیں. اور ان بچوں کی نرشمنٹ ہم اس انداز سے کر رہے ہیں کہ بچے سینٹیمنٹل نہ ہوں. یعنی وہ جو ڈولے شاہ کی چوئیاں ہوتی ہیں نا, جن کا ایمان ہوتا ہے, چھوٹے چھوٹے سر ہوتے ہیں, اور چھوٹے چھوٹے سر کے بعد یہ بات نکلتی نہیں ہے کہ یار اللہ پہ ایمان کیوں رکھنا ہے, عورت کے ساتھ یہ کیا کرنا ہے, یا پھر معاشرے میں اگر کوئی وڈیرا ہے تو وڈیرے کا جی حضور کرتے رہنا ہے, یا بڑے ہیں تو ان کو آقا آقا کہتے رہنا ہے, یا کوئی بھی اس طرح کی پلے بارگن کرنے کا پھر اینڈ پہ سولوشن نکال لینا ہے. تو ہم بچوں کو سمجھا رہے ہیں کہ بھائی اس لیول پر سوچو, ایگزیکٹلی سوچو. اور اچھا ہمارے یہاں نا یہ کانسیپٹ ہے کہ بچے نے بڑی عمر میں جا کے سیکھنا ہے, اماں ابا نے تو کچھ بتانا نہیں, ٹیچر نے بتانا نہیں, کیونکہ بری بات ہے. دوست بتاتے ہیں تو کہتے ہیں دوستوں نے خراب کر دیا, دوست بتاتے ہیں تو کہتے ہیں بری بات. تو ہم یہ چاہتے ہیں بچے اس لیول پر خود سوچیں اور خود سمجھیں. جب وہ خود سمجھیں گے تو ظاہر ہے کہ اپلیکیشن بہت زیادہ موجود ہیں. یعنی کہ اپلیکیشن سے میری مراد اینڈرائڈ یا ایپل کی ایپس نہیں ہے, بلکہ وہ ایپس ہیں جو کہ آپ چیزوں کو پریکٹیکلی کریں. ہاں بالکل. تو چیزیں جو ہیں نا وہ اپلیکیبل ہیں.
تو چیزیں چونکہ اپلیکیبل ہیں لہٰذا اگر آپ سوچیں گے تو آپ ان چیزوں کو کہیں پہ اپلائی کر سکتے ہیں. تو یہ کام ہم لوگ کر رہے ہیں. اس کے لیے ہمارا مکمل ہم کئی اسکولس کو سروسز آفر کر رہے ہیں الحمدللہ, اور ہم لوگ NIC میں انکیویٹڈ ہیں, ہم ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے, اور ہم لوگ ابھی اس کام کو آہستہ آہستہ آگے بڑھا رہے ہیں. آپ کا بیسیکلی جو ٹارگٹ آڈینس ہے وہ کہاں کی ہے؟ پنجاب میں, آل اوور پاکستان, آپ کہاں کہاں فی الحال یہ سروسز دے رہے ہیں, اور آگے فیوچر پلانس کیا ہیں آپ کے, اس کو کس طرح بڑھانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں ہم اس وقت موجود تو پاکستان میں پنجاب میں ہیں, لیکن ہم اپنے آپ کو محدود نہیں رکھنا چاہتے پنجاب میں, ہم پورے پاکستان میں بڑھیں گے. ہم بلوچستان میں اپنی ایکٹیویٹی شروع کر چکے ہیں. جی وہ زیارت جہاں آپ مجھے نہیں لے کے گئے تھے, جہاں آپ مجھے وعدہ کر کے نہیں لے کے گئے تھے. زیارت میں الحمدللہ ہم نے ایک الہجرا نام یا اس بات کا میں اپنی آڈینس سے بھی گلا, آڈینس سے چاہوں گا کہ وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور گلا کرے سدیش بھائی سے کہ مجھے وعدہ کیا گیا تھا اور مجھے ساتھ نہیں لے کے گئے, لیکن اس کے بعد خیر بات ہے, بس دیکھ لیں اسٹیبلشمنٹ کو ہر باتیں نہیں آپ کہہ سکتے, کچھ باتوں پہ آپ کو میرے ساتھ میری اسٹیبلشمنٹ موجود ہے, میری آڈینس تھوڑی ہے پر ہے, کچھ ہے لیکن وفادار, کچھ ہے وفادار ہے, چاہیے بھی وہی. خیر بلوچستان جاتا ہے, خیر بلوچستان کٹنا بہت ہے, ہمیں بہت کچھ سکھا جاتا ہے, ہم لوگ بہت آف ٹاپک ہو رہے ہیں. تو ہم انشاءاللہ جائیں گے جی, بلوچستان بھی پہنچیں گے, اور سندھ بھی پہنچیں گے, خیبر بھی پہنچیں گے, کشمیر اور گلگت بلتستان بھی پہنچیں گے, کیونکہ یہ وہ انٹیپڈ پوٹینشیل ہے جس تک کوئی نہیں پہنچا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پنجاب میں ہوتے ہوئے تو شاید لاہور شہر میں رہتے ہوئے ہمیں بہت ساری چیزیں بہتر لگ رہی ہوں, اسلام آباد میں رہتے ہوئے بہت ساری چیزیں بہتر لگ رہی ہوں, لیکن چیزیں بہتر نہیں ہیں اوور آل. تو ہمیں اوور آل امپروومنٹ کے لیے جس طرح ہم اسٹارٹ اپ ہیں, مختلف چیزوں کے اوپر مختلف اسٹارٹ اپس ہیں, ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے, وہ اسٹارٹ اپس گرو کریں. اسٹارٹ اپ اصل میں اپ لفٹنگ آف دا سوسائٹی کے اوپر کام کرتے ہیں. سوسائٹی میں جو چیزیں ضروری ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کی بہتری کے لیے کام کریں. اسٹارٹ اپ کو اس لیے پاکستان میں اس کی امپورٹنس پہ بات ہونی چاہیے, ان کو سپورٹ کرنا چاہیے, اور جتنے زیادہ لوگ آگے اس طرف آئیں گے تو بے روزگاری والے جتنے مسائل ہیں وہ ہمیں بات کو حل کرتے رہتے ہیں. بات کو اینڈ کرنا ہے سیریس بات میں, میں نے اینڈ پہ میں کچھ نہ کچھ چھوڑ دوں گا جو میری عادت ہے, لیکن درمیان میں یہ بڑا سیریس بات میں آپ سے کرنے والا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ آپ نے جو ٹیپ کی ہے مارکیٹ ہے وہ ایجوکیشن مارکیٹ ہے, اور ایجوکیشن مافیا ہے آج کل پاکستان میں بڑا بڑا بیٹھا ہوا, جو بڑے بڑے اسکولس چلا رہے ہیں, اور وہ بہت بڑے بڑے لیول پہ بہت زیادہ پیسے لے کے آپ کو یہ ڈبیٹنگ اور اس طرح کی چیزیں اپنے کالجز میں کچھ حد تک کروا رہے ہیں. تو اس سب کے باوجود جب آپ نے اسٹارٹ اپ شروع کیا تو ریزسٹنس کیا ہے, آپ کو کیا نظر آتا ہے, اور آپ کو کسی نے سپورٹ نہیں کیا, کس طرح آپ اس میں چلے, پھر آپ NIC تک پہنچے, NIC سے آپ بلوچستان جا چکے ہیں ماشاءاللہ, تو اس راستے میں سب سے زیادہ مشکلات کہاں آئیں؟ اچھا دیکھیں, یہ جو جس کو آپ نے مافیا کہا نا, میرا خیال ہے کہ یہ وہ ادارے ہیں جن اداروں نے اپنی مارکیٹ ایک سیٹ کی امیر کلاس کے لیے. ان کو آپ مافیا نہیں کہہ سکتے, کچھ بڑے ادارے ہیں جن کے پاس زیادہ پیسے تھے, زیادہ انویسٹمنٹ تھی, انہوں نے بڑے اداروں کے اوپر سروسز دے دی. اچھا ہم ان بیسیکلی یہی لوگ 3 قسم کے اسکول چلاتے ہیں, ایک اپنی مارکیٹ کے لیے, ایک درمیان کے, اور وہ پھر بچہ جو ہمارے جیسے لوگ ہیں, ہمارے جو بچے ہیں ان کو کچھ نہیں دیتے, اور ہم لوگوں کو بچا کچا ملتا ہے. وہ جس طرح ایک پوئم کی تھی شاید میٹرک کے لیول پہ کہ آپ کو جو اوپر والا پتا ہے اس کو تو پانی ملتا ہے, نیچے تک تو نہیں آ رہا. اچھا اسی کی کمی پورا کرنے کے لیے بزم کام کر رہی ہے کہ وہ پوٹینشیل یا وہ لوگ اس سطح سے تعلق رکھنے والے, یعنی میرے ابا اگر ان کی دہاڑی جو ہے وہ 1000 روپے دن کی ہے, تو میرا قصور نہیں ہے کہ میں ایک سستے طریقے سے سستی چیزیں سیکھوں, بلکہ میں بھی اسی طرح حق رکھتا ہوں جس طرح کسی کا باپ اگر 1000 روپیہ یا 1 لاکھ روپے کما رہے ہیں دن کا, میں بھی اس طرح حق رکھتا ہوں. ہم ان لوگوں تک انشاءاللہ پہنچیں گے اور ہم انہیں کی مدد کر رہے ہیں, تو یہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ پہنچیں گے. باقی اس میں جو مشکلات آتی ہیں وہ ظاہر ایک اسٹارٹ اپ کے ہوتے ہوئے آپ کی سب سے بڑی تو ہرڈل ہم خود ہوتے ہیں, ہماری سستیاں, کیونکہ ہمیں کام نہ کرنے کا عادی بنایا جاتا ہے, تو ہمیں سستیاں انجوائے کرنے کی بہت ہوتی ہے, لگژری ایک ہم انجوائے کرنے آتے ہیں. NIC نے ہمیں بہت سپورٹ کی ہے. NIC ایک اچھا پلیٹ فارم ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو گرو کرنے میں ہمیں بہت ہیلپ مل رہی ہے, اور آہستہ آہستہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی گورنمنٹ اگر اس طرح کی مزید پروجیکٹس کرتی رہے تو یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے جس کو پاکستان کے اندر اگر ہم چلاتے رہیں تو فورس ہی کریں ہم آگے کا پاکستان, تو انشاءاللہ بہتر پاکستان. زیارت تو نہیں لے کے گئے, گلگت کب جا رہے ہیں؟ جب جائیں گے آپ کو لے جائیں گے. اب دوبارہ سے وعدہ کر رہے ہیں, اور اس پر بھلا کوئی وعدہ خلاف یہ تو ریکارڈ بھی ہو رہا ہے, یہ تو ریکارڈ بھی ہے. پچھلی بار تو آپ مکر گئے تھے کہ میں نے وعدہ نہیں کیا, تاکہ آپ نے پارٹنر نے وعدہ کیا اور آپ کا وعدہ بنتا رہا. آپ کے پارٹنر ہیں کاظمی صاحب سے آپ کل مل چکے ہیں, مین وعدہ کاظمی صاحب کی طرف سے تھا. خیر بہرحال اللہ آپ کو کامیاب کرے, اس مقصد میں بڑا نیک مقصد ہے. اور اسی کے ساتھ میرے خیال میں اجازت لیتے ہیں رینڈملی, جس طرح اسٹارٹ کیا. اوکے بھائی, اللہ حافظ.